दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। हाज़रीन मजलिस, दीनी व मिल्ली भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की तारीफ़, हम्दो सना, बड़ाई, बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम नबियों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम भाइयों, जैसा कि अभी आपने सुना कि आज के इस दर्स में कुरान मजीद फ़ज़ाइल, एजाज़ और ख़ुसूसियात के हवाले से कुछ बातें मैं आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगा। इसी मुनासिबत से कुरान मजीद की एक आयत की मैंने तिलावत की है, उसका तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि कुरान मजीद वो रास्ता बताता है जो सबसे सच्चा और सीधा रास्ता है। व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा, और कुरान मजीद उन मोमिनों को खुशखबरी दे रहा है, खुशखबरी सुना रहा है जो अमल सालेह करते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर तैयार किया गया है। व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, और कुरान मजीद उन लोगों को मुतनब्बह कर रहा है जो लोग आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया गया है। मोहतरम भाइयों, कुरान मजीद की फ़जीलत और अज़मत क्या है, आप ये देखें कि कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतारा। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम देखिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखिए। फ़रिश्तों में अफ़ज़ल फ़रिश्ते और नबियों में सबसे अफ़ज़ल नबी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का जो नुज़ूल किया, जैसे कि भी आपने सुना
رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا. اور کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں. اللہ نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے. تو اس سے بھی ہمیں قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. لانے والے کون؟ جبریل علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. اللہ نے کہا آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیے. اور یہ عربی زبان میں ہے. بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، قرآن کریم کا اہتمام، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ رمضان کے مہینے میں اترا قرآن، اور رمضان ہمارا آنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ قرآن مجید کا اہتمام ویسے تو آپ کرتے ہی تھے، لیکن آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے. جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سنایا. روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام بہت زیادہ کرتے تھے. بھلائی کے کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آگے تھے. بھلائی کا کام آپ بہت کرتے تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں اور زیادہ آپ آگے بڑھتے تھے. اور پھر اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اسی مہینے میں جبریل علیہ السلام کو آپ نے سنایا. تو یہ قرآن مجید اور رمضان، یہ دونوں کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے، ہم اپنی تیاری کر لیں. جیسے ہوتا یہ ہے کہ مسلمان اس وقت رمضان المبارک بالکل قریب ہے، بہت سارے لوگ الگ الگ سے اپنے اپنے حساب سے تیاری کر رہے ہیں. رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے، یہ جو مہمان ہمارے سامنے آنے والا ہے اس کا استقبال ہم کیسے کریں. آپ دیکھیے بہت ہی چند ایام، بہت ہی چند دن بچے ہوئے ہیں. لوگ کس قدر تیاری میں مصروف ہیں. کوئی راشن بھرا رہا ہے، کوئی افطاری اور سحری کی ڈشیں تیار کے لیے مینو بنا رہا ہے، کیا کیا کھائیں گے ہم رمضان میں، افطاری کیسے کرنا ہے، سحری میں کیا کھانا ہے، اور پورے مہینے میں کھانے کا پروگرام کیا ہوگا. بہت سارے مسلمان تیاری شروع کر دیے ہیں. یہ تیاری نہیں ہے. تیاری جیسے جو میرا موضوع ہے قرآن، آپ قرآن کے تعلق سے آپ تیاری کر لیں. آپ قرآن مجید رمضان میں کتنا پڑھیں گے، آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں. فجر کے بعد کتنا پڑھنا ہے، یا اس کے علاوہ رات میں آپ جب جاگیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت آپ کریں گے. تو قرآن مجید کے بھی تعلق سے، جیسے کہ آپ نے سنا کہ قرآن مجید اور رمضان کا جب اتنا گہرا تعلق ہے تو آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں. آپ اپنا ابھی سے تیاری میں لگ جائیں کہ سال بھر تو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا کبھی کبھار پڑھ لیے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ صرف تلاوت ہی نہ کریں، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ایک رکوع کی تلاوت کریں، ایک صفحے کی تلاوت کریں، مگر آپ کیا پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت ہے، لیکن بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جنہیں سورہ فاتحہ کا معنی نہیں معلوم ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے. اگر آپ قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی عظمت جاننا چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ترجمے سے پڑھ لیں. صرف سورہ فاتحہ کی بات میں کر رہا ہوں.
سورہ فاتحہ کا آپ ترجمہ اچھے سے پڑھ لیں، اس کی تفسیر احسن البیان سے دیکھ لیں، مختصر تفسیر، آپ کو قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہم نہیں پڑھتے ہیں نا، ہم صرف تلاوت کر لیتے ہیں۔ تلاوت آپ کریں، آپ فائدہ ضرور ہے، آپ کو ثواب ملے گا، ایک حرف پہ 10 نیکی آپ کو ضرور ملے گی، لیکن آپ کیا پڑھ رہے ہو، کیا مطلب ہے آپ کی زندگی کے اندر، کیا چینجنگ آنی چاہیے، نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کے بال اور داڑھی، کچھ بال ایسے ہیں جو ہمیں سفید نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ ہود پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے، آپ کے اوپر اس کا اثر، آپ کے جسم پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہمارے پر نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے اسے سمجھتے تھے، ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم تلاوت تو کر رہے ہیں، کوئی بھی سورت یا قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ اٹھائے پڑھیں، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ تو قرآن مجید کو آپ سمجھ کر پڑھنا شروع کریں، اور آپ یہ عہد کر لیں، رمضان آنے والا ہے، اس میں ہم کم ہی پڑھیں گے، پورا قرآن مکمل نہیں کریں گے، لیکن ترجمے سے پڑھیں گے، تاکہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیا ہے، اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا، قرآن کیوں اللہ نے اتارا، اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ جو کتاب، آخری کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں یہ آخری کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، اللہ رب العالمین نے سب کو اس قرآن نے مسنوخ کر ڈالا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ، قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انجیل کی شریعت منسوخ، قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد زبور کی شریعت منسوخ۔ اب یہ قرآن مجید ہدایت کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے ہدایت کے لیے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اگر کوئی سوچے قرآن مجید کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری کتاب پڑھنا شروع کر دے، یا دوسری کتاب تو چھوڑیے، توریت، زبور اور انجیل، یہ تینوں کتابیں اگر کوئی شخص پڑھنے لگے اور اس میں یہ سوچے کہ اس میں مجھے کچھ رہنمائی مل جائے گی، جبکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی کتاب ہے۔ توریت، زبور، انجیل یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اس کو پڑھ کر کے مجھے کچھ رہنمائی مل جائے گی یا ہدایت کا راستہ مجھے مل جائے گا، تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اب رہنما کتاب، ہدایت والی کتاب اگر کوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑا معجزہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی جب بنایا تو بہت سارے معجزات دیے۔ معجزہ کیا ہے میں مختصر بتاتا ہوں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے دیے گئے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی اس دنیا کے اندر نبی ہے۔ اب کفار مکہ کا معاملہ کیا تھا؟ کفار مکہ اعتراض کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے؟ جب آپ تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اسلام کی جانب بلاتے تھے شروعات میں، تو ان لوگوں نے کیا کہا ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے، اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک معجزہ تم ظاہر نہیں کرو گے۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا، عصا ڈالتے تھے اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے تھے، یہ روشن چمکیلا چمکنے لگتا تھا۔ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ تم بھی معجزہ ظاہر کرو،
جب تک معجزہ ظاہر نہیں کرو گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، کہا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے معجزات مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا ید بیضا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا حیرت ہے ان کے عقلوں پر، حیرت ہے ان کے عقلوں پر کہ قرآن مجید جیسا زندہ معجزہ اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے اتارا، اور اس کی آیتیں صبح و شام ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، اور زندہ معجزہ پا کر کے یہ آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کے اس سوال پر حیرت ہے اور ان کے اس مطالبے پر حیرت ہے۔ تو یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزے کی ایک مثال میں اور دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 100 سے زائد تھی، راستہ لمبا تھا، نکلے پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 2 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ پانی تلاشو، پیاسے ہیں، مل جائے۔ 2 لوگ نکلے، ایک مشرکہ عورت ملی، ایک مشکیزے میں پانی لے کر جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے کہا ہم بہت پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، دے سکتی ہو؟ اس نے اپنا پورا مٹکا تھما دیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کی تعداد 100 سے زائد، سب پیاسے ہیں، سب کو پیاس لگی ہے، پانی بالکل تھوڑا سا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹکے کے اندر اپنی انگلی کو ڈالا، اور اس قدر چشمہ پھوٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے، پانی اس قدر نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو جو ضرورت ہو، جس کو پینا ہے پی لے، جس کو کپڑا دھلنا ہے دھل لے، جس کو نہانا ہے نہا لے، جس کو اسٹور کرنا ہے کر لے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ سارے لوگ، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، سب لوگوں نے اپنی اپنی ضرورتیں پوری کی، اور اس مٹکے کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آئی، پانی میں، اس پانی کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بھرا ہوا مٹکا اس عورت کو واپس کر دیا۔ جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت نے تم پر عین وقت میں تمہاری مدد کی ہے جب تم پیاسے تھے، اس کے احسان کا بدلہ چکا دو۔ صحابہ کرام میں کسی کے پاس کھجور، کسی کے پاس ستو کا آٹا، جو بھی تھا سب لوگوں نے اسے دے کر روانہ کیا۔ وہ اتنا خوش ہوئی، اس نے سوچا کہ میرے پانی میں کمی بھی نہیں آئی، جتنا میں نے دیا تھا اتنا مجھے مل بھی گیا، اور پلس کچھ چیزیں مجھے ایکسٹرا ملی۔ جاتی ہے اپنے قوم والوں کے پاس، کہتی ہے جئتکم من عند اسحر الناس، اے لوگوں سنو، میں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کر آئی ہوں۔ معجزے کو اس نے جادو سمجھ لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹا سا مٹکا پانی اور اتنے سارے لوگوں نے پیا۔ بعد میں روایت کے اندر آتا ہے، لمبا واقعہ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت اور نصیحت بھی کیے تھے کہ اس عورت کی بستی پر کبھی حملہ مت کرنا، کیونکہ اس نے تمہاری مدد کی ہے۔ بعد میں روایت کے اندر آتا ہے کہ اس عورت نے جب بہت ساری باتیں اپنے قوم والوں کے سامنے بتایا کہ میرے گاؤں میں حملہ نہیں ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ میرے احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ معجزے کے تعلق سے میں نے مثال دی ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کا اعجاز کس شکل میں ظاہر ہوا آپ دیکھیں۔ قرآن مجید اس قوم پر اتارا گیا جو قوم دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم، دنیا کی سب سے امی قوم، دنیا کی سب سے غیر متمدن قوم، دنیا کی سب سے زوال پذیر قوم پر یہ قرآن اترا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس قوم پر آیا، قوم عرب، سب جانتے ہیں قوم عرب کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ قوم عرب کو بکریاں چرانے اور اونٹ چرانے کے سوا کچھ نہیں آتا ہے، ان کے پاس نہ علم ہے نہ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کس پر اتارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی قوم پر اتارا جو دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم تھی، دنیا کی سب سے امی قوم تھی۔ لیکن جب ان لوگوں نے قرآن مجید کو پایا اور قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا لیا، قرآن مجید کو اپنا رہبر بنا لیا اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے لگے، ان کے اندر کتنی تبدیلی آئی۔ آپ دیکھیے
قرآن مجید نازل ہونے کے بعد ان لوگوں نے جب قرآن مجید کو پایا اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اس کے احکام و فرامین پر عمل کرنے لگے، آپ دیکھیے 50 سال کی قلیل سی مدت کے اندر وہ لوگ دنیا کے امام بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جو آپ نے اسلامی ریاست قائم کیا، اور پھر آپ دیکھیے آج بھی وہ ایام، وہ دن جو مدنی زندگی کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی ریاست قائم کیا، اس کے بعد خلفائے راشدین کا جو دور آتا ہے، آپ دیکھیے کہ غیر مسلم جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو مدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کا جو دور تھا، قرآن کریم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی ریاست قائم کیے تھے، خلفائے راشدین کا جو دور تھا، ویسے امن والے دن، ویسے اچھے دن نہ اس دور نے، اس آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ عرب جیسی امی قوم، عرب جیسی ان پڑھ قوم، عرب جیسی بدو قوم نے قرآن مجید نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ آج صحابہ کرام کو دیکھیے پہلے کیسے تھے، قرآن مجید آنے کے بعد کیسی تبدیلی آئی ان کے اندر۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو قبا حقہ، اس کی عظمت اور اس کی فضائل اور اس کی خصوصیات کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کی عظمت کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن مجید ہے کیا، اس کا اعجاز کیا ہے، قرآن مجید کی خصوصیات کیا ہے، اس کے اندر پائے جانے والے کمالات کیا ہیں، یہ کب سمجھیں گے آپ؟ جب آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے قرآن مجید ہے کیا۔ ہم تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے اور مسجد میں رکھا ہوا ہے، ہم اپنے گھروں میں رکھے ہیں، اور اس کے بعد وقت جب ملتا ہے، جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھیں گے قرآن مجید کی یہ معجزہ کیسے ہے، قرآن مجید کی خصوصیات کیا ہے، یہ کیسے آپ سمجھیں گے؟ قرآن مجید کی خصوصیات اور اس کی عظمت کو جاننا چاہیں گے تو پہلے قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا قرآن مجید ہے کیا۔ قرآن مجید میں تدبر کرنا ہے، قرآن مجید میں غور کرنا ہے، قرآن مجید کو فہم یعنی اس کو سمجھنا ہے، اس کی ایک ایک آیت پر غور کرنا ہے، تب قرآن مجید کا مسئلہ حل ہوگا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کب نازل ہوا؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ اور کس وقت نازل ہوا؟ غیر ترقی یافتہ لوگوں میں، غیر ترقی یافتہ دور میں نازل ہوا۔ لیکن اگر آج بھی آپ قرآن مجید کو اگر غور سے پڑھیں گے، اس کی ایک ایک آیت کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایسا لگے گا کہ قرآن مجید آج کے حالات سے بحث کر رہا ہے، جبکہ یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ اب 1400 سال پہلے والی زندگی، 1400 سال پہلے والی دنیا اور آج کی دنیا میں کتنا فرق ہے۔ ابھی اس دور کا کوئی آدمی اس وقت زندہ ہو جائے اور اسے زندہ کر دیا جائے، وہ دیکھے گا، حیران ہو جائے گا کہ میرے دور میں کیسی دنیا تھی، کیسے لوگ تھے، کیسے گھر ہوا کرتے تھے، آج کے دور میں کیسا ہے، کتنا فرق ہو گیا 1400 سال پہلے اور آج میں۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید پر غور کریں گے، اس کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایسا لگے گا کہ قرآن مجید اس دور میں نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید آج کے حالات سے بحث کر رہا ہے۔ آپ پریشان ہیں، آپ گھریلو مسائل میں پریشان ہیں، آپ اپنی اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، سیاسی زندگی میں اگر آپ پریشان ہیں، قرآن مجید پڑھیے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بشرط یہ ہے کہ قرآن مجید پر آپ غور کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسا لگے گا کہ قرآن مجید میرے مسئلے جس میں پریشان ہوں، ایسا لگے گا میرے مسائل کے تعلق سے قرآن مجید بحث کر رہا ہے۔ وہ گفتگو قرآن مجید ہماری زندگی کے حالات بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے احنف بن قیس ایک تابعی ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھتے وہ سمجھ کر پڑھتے تھے، ان کو قرآن مجید جب وہ پڑھتے تھے تو ان کو ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو جب قرآن مجید کی انہوں نے تلاوت کرنا شروع کیا، پڑھتے گئے تو ایک آیت گزری اور وہ آیت یہ تھی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، کہ ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب کا نزول کیا ہے، ایک ایسی کتاب کو نازل کیا ہے،
فیہ ذکرکم جس میں تمہارا تذکرہ ہے. اب اس کی دو تفسیر بیان کی گئی ہے. ایک تو فیہ ذکرکم کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے, اور فیہ ذکرکم اس میں تمہارا تذکرہ ہے. تو احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا اور اللہ نے کہا کہ فیہ ذکرکم اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے یا اس میں تمہارا تذکرہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ضرور اس میں میرا تذکرہ ہوگا. جب اللہ نے کہا ہے, جیسے اس کی ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمارا تذکرہ کیا ہے. کس کا تذکرہ؟ قرآن مجید کے پڑھنے والے, تمہارا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے, ایک تفسیر کے مطابق. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا, جب میں نے یہ پڑھا کہ میرا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے, کہتے ہیں میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا کہ کہاں میرا تذکرہ ہے. اب انہوں نے سورہ بقرہ سے پڑھنا شروع کیا. ابتدا سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا, پڑھتے گئے جب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سورہ توبہ پر پہنچے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم, کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہ بھی کیا ہے اور اچھائیاں بھی کیے ہیں, اور انہیں ان کے گناہوں کا اعتراف ہے, ان کے خطاؤں کا وہ اقرار کر رہے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا. جیسے اس آیت کریمہ پر پہنچے, احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں میری زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین میرے بارے میں ذکر کر رہا ہے, میرے کیریکٹر کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے, میری زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اس کی تلاوت کرنے سے, سمجھ کر پڑھنے سے حل ہو جائیں گے. اب دیکھیے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ آدمی اگر پریشان حال ہے یا کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو قرآن مجید اگر وہ سمجھ کر کے پڑھا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی مدد کرے گا اگر وہ قرآن مجید کو پڑھے گا. اب دیکھیے ایک واقعہ بہت مشہور ہے, علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ, جن کی کتاب تفسیر القرطبی, بہت ہی بڑے عالم ہیں, مفسر قرآن ہیں. انہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے, بہت ساری لائبریری میں آپ کو مل جائے گی, تفسیر القرطبی. انہوں نے مقدمے کے اندر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے, اور علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس دور کا تھا, یعنی علامہ قرطبی رحمہ اللہ یہ اس دور کے, یعنی بغداد کے رہنے والے, اور یہ اس دور کے ہیں جس وقت بغداد میں مسلمانوں پر تاتاری قوم نے حملہ کیا تھا, اور جس وقت مسلمانوں پر تاتاری قوم ظلم و تشدد کی آگ برسا رہی تھی, انہیں پکڑ کر قتل کر رہی تھی. بہت مشہور واقعہ ہے, آپ سب جانتے ہوں گے. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ میں بھی اسی دور کا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکلا, اور کہتے ہیں جیسے ہی میں نکلا تاتاری قوم کے 2 لوگوں نے تلوار لے کر کے میرا پیچھا شروع کیا, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں. کہتے ہیں کہ میری نظر ان پر پڑی اور ان لوگوں نے مجھے دیکھا اور یہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں. ان لوگوں نے سوچا, کیونکہ تاریخ کے اندر آتا ہے, آپ پڑھے ہوں گے کہ وہ لوگ چن کر کے قتل کرتے تھے, اگر پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے فوراً مار دیتے تھے. علامہ قرطبی کہتے ہیں میں جیسے ہی نکلا ان لوگوں کو موقع ملا, ان لوگوں نے تلوار اٹھایا اور میرا پیچھا کرنا شروع کیے. کہتے ہیں کہ میں بھاگنا شروع کیا. میرے اندر جتنی سکت تھی, میرے اندر جتنی ہمت تھی, میرے اندر جتنی طاقت تھی, کہتے ہیں کہ میں بھاگنا شروع کیا, اور جیسے ہی میں بھاگا وہ لوگ مجھے دوڑانے لگے. کہتے ہیں میں بھاگتے جب میری طاقت جواب دے گئی, میں تھک ہار گیا. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ, کہ ہم نے ان کے آگے ایک رکاوٹیں پیدا کر دی, ہم نے ان کے ایک پیچھے رکاوٹیں پیدا کر دی, اور ہم نے انہیں اندھا کر دیا, یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے بیٹھا, میں حیران تھا کہ ایک تاتاری قوم کے 2 لوگ جو تلوار لے کر کے آ رہے تھے, ایک میرے دائیں جانب سے نکل گیا, ایک میرے بائیں جانب سے نکل گیا. وہ لوگ مجھے دیکھے ہی نہیں اور میں صحیح سلامت گھر واپس آ گیا.
تو اس طرح سے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ رب العالمین کی کیسی مدد آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے اب مار ہی دیں گے, بیٹھ گئے, تھک ہار گئے, قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی. تو آپ بھی اگر قرآن مجید کو پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, تو اللہ رب العالمین آپ کے بھی مسائل کو حل کرے گا. قرآن مجید کی ایک خصوصیت اور ہے کہ قرآن مجید یہ ایک دعوتی کتاب ہے. قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیتیں دعوت و تبلیغ کے ارد گرد گھومتی ہیں. قرآن مجید کے ذریعے سے آپ تبلیغ کریے, اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں, اور اسی طریقے سے وہ جو لوگ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں جنت کا راستہ دکھائیں, جن کا اخلاق خراب ہو گیا ہے ان کو اخلاق والا بنائیں. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے آپ انہیں تعلیم دیجیے, سچ بولیے. تو یہ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے آپ تبلیغ کریے. تبلیغی مشن رکھنے والی کتاب ہے. اور قرآن مجید اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار بھی بیان کیا گیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے, اس میں تدبر اور غور کریں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہو جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہو جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے تھے, خاموش, یعنی کہ مطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے. وجہ کیا ہوتی تھی؟ اللہ رب العالمین سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت یہ کیا کہ یہ میں جو تبلیغ کر رہا ہوں, قرآن کی دعوت, توحید کی دعوت, اسلام کی دعوت جو لوگوں کو میں بتا رہا ہوں, تو لوگ مانیں یا نہ مانیں, یا بہت سارے لوگ مانتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں سنتے ہیں, لیکن جو میرے اپنے ہیں, جو میرے سگے والے ہیں, جو میرے رشتہ دار ہیں, جو میرے اقربا ہیں, یہ جب مجھے پریشان کرتے ہیں تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب میں ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں اور یہ لوگ جب مجھے گالیاں دیتے ہیں, مجھے جھوٹا ثابت کرتے ہیں, جبکہ میں یہیں ان کے سامنے پیدا ہوا, سب جانتے ہیں, پوچھتے ہیں, ساری چیزیں جانتے ہیں, لیکن یہ مجھے جب پریشان کرتے ہیں. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا, کتنا بڑا دشمن تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے شکایتیں کی, آپ پریشان ہیں, آپ غمزدہ ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف نازل کر دیا. سورہ یوسف نازل کر کے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان سکون عطا کیا. سورہ یوسف نازل ہوئی. سورہ یوسف نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اگر آپ کے اپنے, آپ کے گھر والے اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں, آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں, آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ کو ستا رہے ہیں, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے, بلکہ آپ سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر جتنے نبی آئے تو ان کے بھی اپنے ان کو گالیاں دیتے تھے جب وہ دین اسلام کی دعوت دیتے تھے. یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, سورت نازل ہوئی, کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, ننھے یوسف, چھوٹے یوسف, کہ ان کے سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے جدا کیا. یوسف علیہ السلام کو ان کے سگے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا. ان کے سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا, کتنا ستایا. حضرت یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹے سے تھے. اس وقت ان لوگوں نے کتنا انہیں پریشان کیا, کتنا ستایا, بہت کچھ کیا. پوری تفصیل اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا. اس کے بعد اس صورت کے آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی. کہا کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی, اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائی جو ان کے باپ سے جدا کرنے والے, انہیں کنویں میں داخل پھینکنے والے, اس کے بعد مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام بیچے گئے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر اس واقعے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جو انجام ہوا تھا, کہ ایک دن وہ آیا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور پھر ان کے وہ بھائی
یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے، یوسف علیہ السلام انہیں پہچان بھی گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تمہیں اللہ معاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے یہی تسلی دی، کہا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جو انجام ہوا، یا آخر میں نبی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، جو چیزیں ہوئی آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ اور آپ دیکھیے سیم ویسے ہوا، مکہ کے اندر جن لوگوں نے ستایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا، پھر مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے اور مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی مکہ والوں سے وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، جاؤ تمہارا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کا نزول کرتا تھا، آپ کو سامان سکون، آپ کے دلوں کو سکون ملتا تھا۔ آپ بھی اپنے دلوں کو سکون چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے۔ ہجرت کا معاملہ آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، مکہ سے مدینہ جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، کیسے کیا ہوگا، اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، سامان چھوڑنا ہے، اور بہت پریشان تھے۔ آپ پڑھیے، کتابیں پڑھیے ہجرت کا واقعہ، بہت زیادہ پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، کیا ہوگا، کیسے ہجرت کرنا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، کیا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے وقت کافروں نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قیمت لگائی، بہت لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی غمزدہ تھے، اللہ نے سورہ قصص نازل کیا، اور سورہ قصص نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، کہا اگر آپ ہجرت کرنے والے ہو اور آپ پریشان ہو ہجرت کے مسئلے کو لے کر کے، ہجرت کرنا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، کہا یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نبی تھے، ان کے قوم کے لوگوں نے بھی انہیں اس قدر پریشان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک قبطی کو مارے تھے، اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا، مصر سے مدین کی طرف کیسے ہجرت کیے، پورا لمبا واقعہ آپ کو ملے گا۔ تو اس سورت کے اندر سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے نام بتا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دیا کہ وہ بھی ہجرت کیے تھے، آپ کو بھی ہجرت کرنا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آیتیں نازل کرتا تھا، قرآن مجید اترتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور راحت ملتا تھا۔ تو یہ قرآن مجید سکون کی کتاب ہے۔ آپ بھی اپنے زندگی میں پریشان ہیں، گھریلو زندگی میں پریشان ہیں، سماجی اور معاشرتی زندگی سے پریشان ہیں، انفرادی زندگی سے آپ پریشان ہیں، آپ قرآن سے اپنا دل لگائیے، قرآن مجید کو پڑھیے، آپ کو بھی سکون ملے گا، آپ کو بھی راحت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے سے راحت پہنچاتا تھا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو نازل کیا تھا یہ بطور ہتھیار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، قرآن مجید جو اتر رہا تھا اللہ رب العالمین نے بطور ہتھیار دیا تھا، کہا یہ کفار مکہ جو ہیں ان کا مقابلہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے کریے۔ آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اللہ نے کیا کہا کہ تم ان کافروں کی بات نہ مانیے اور ان سے بڑا جہاد کریے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب دیکھیے بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ سے غلط مفہوم نکالتے ہیں، قرآن مجید میں جہاد کا حکم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں ان کا حال یہی ہوگا، اور آپ لوگ بھی، ہم لوگ بھی جو ہم قرآن مجید کے مطلب کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہم ان کا جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں، جبکہ مفسرین نے لکھا ہے وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا سے مراد دعوت و تبلیغ ہے۔ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ نے کیا کہا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی بات آپ نہ مانیے، ان کی اطاعت نہ کریے، اور ان سے جہاد کبیر کیجئے، بڑا جہاد کریے، یعنی انہیں دعوت و تبلیغ کیجئے، غیر مسلموں کو قرآن دینا، غیر مسلموں کو توحید بتانا، غیر مسلموں کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کر کے سنانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہتھیار دیا، اور آپ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکی زندگی کے اندر آپ دیکھیے
13 سالہ مکی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، قرآن کریم کی آیت کریمہ اترتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو اس وقت کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر کتنا حاوی تھے آپ کو معلوم ہوگا. لیکن کیا 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کبھی کسی صحابی نے کسی کافر کو ایک تماچا مارا ہو؟ کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے. کیا کسی بھی صحابی نے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ اٹھایا یا صحابہ کرام میں کسی نے کسی کافر کو مارا ہو؟ نہیں. اور یہ آیت کریمہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ مکی آیت ہے. پھر کیسے لوگ اس کو جہاد سے تعبیر کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. یہ مکی آیت ہے. اور مکی زندگی کے اندر آپ نے تلوار نہیں اٹھایا، جبکہ وہاں سازشیں تھیں، وہاں ظلم تھا، وہاں زیادتی تھی، وہاں ایذا رسانیاں تھی، وہاں چیلنجز تھے، وہاں ابو جہل تھا، وہاں ابو لہب تھا، وہاں نضر بن حارث تھا، وہاں ولید بن مغیرہ تھا. بڑے بڑے کفار مکہ، بڑے بڑے سرداران تھے، لیکن تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ملی. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، نہ آپ کے اصحاب نے اٹھایا. آپ دیکھیے قرآن مجید کو جو اللہ رب العالمین نے بطور ہتھیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ اپنا دفاع کیجیے. آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. عتبہ مکہ کا ایک بہت ہی حکیم و دانا سردار، بہت ہی چالاک، بہت ہی چاپٹر، بہت ہی ہوشیار. مکہ والے اس کو سب سے ہوشیار اور اچھا سمجھتے تھے. ایک مرتبہ ان لوگوں نے پلان کیا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے. عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا شروع کیا. کہا کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری عزت ہمارے درمیان کتنی تھی، اپنی تم ساری عزت گنوا بیٹھے. آج تمہارے وجہ سے مکہ کے اندر بہت بڑا اختلاف رونما ہو گیا ہے. والدین اولاد میں اختلاف ہے، اور اسی طریقے سے شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو رہا ہے. مکہ کے اندر بہت بڑے بڑے فتنے اور بہت بڑے بڑے اختلاف ہو رہے ہیں. آخر تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ آج میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا آفر لے کر کے آیا ہوں. اگر تم اپنے اس دعوت سے باز آ جاؤ گے تو یہ پورے مکہ کی طرف سے یہ آفر ہے کہ ہم تم کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر دولت چاہیے تو تمہارے قدموں میں دولت کا دریا بہا دیں گے، اور اگر تم کسی حسین و جمیل خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح کرا دوں گا، لیکن اس سے باز آ جاؤ. اتنی بڑی بڑی باتیں، ایسی گفتگو، کیونکہ وہ بات کرنے میں بہت ماہر تھا عتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات خاموشی سے سن رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی گفتگو کے جواب میں اس نے جو لمبی چوڑی تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے اتنی لمبی چوڑی تقریر کے جواب میں آپ نے کوئی تقریر نہیں کی. عتبہ کے گفتگو کے جواب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو سے کوئی جواب نہیں دیا. جب وہ اپنی تقریر کر چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا چکا، اس کو جو بولنا تھا بول چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو گئی تمہاری بات؟ اس نے کہا کہ ہاں ہو گئی، میں اپنی بات کمپلیٹ کر چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگے. حامیم سورہ فصلت پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو ان کا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے پڑھتے جیسے ہی اس آیت کریمہ پر پہنچے، عتبہ نے فوراً اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر لگ دیا. کہا بس کرو محمد، بس کرو، کیونکہ عتبہ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہو کر رہے گی، اور عاد و سمود کا انجام اللہ نے کیا کیا تھا عتبہ کو اچھی طرح سے پتا تھا. فوراً خاموش ہوا. جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے آیا تھا اپنے سر کو جھکایا اور فوراً اپنے قوم کی طرف پلٹ گیا. قوم والے منتظر تھے ابھی عتبہ آئے گا، کوئی نہ کوئی تو رزلٹ ضرور لے کر کے آئے گا، کیونکہ اس کو سب سے اچھا اور سردار بہت ہی چالاک اور ہوشیار سمجھتے تھے. انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابھی عتبہ آئے گا. عتبہ سر جھکاتے ہوئے قوم والوں کے سامنے جاتا ہے. قوم والے پوچھتے ہیں کیا رزلٹ لائے، کچھ ہوا، گئے تھے بات کرنے کے لیے، کیا ہوا؟ کوئی جواب اس کو نہیں ہے. عتبہ کے اس اترے ہوئے چہرے کو دیکھا ان لوگوں نے اور کہا کہ دیکھو یہ محمد کا جادو اس پر بھی چڑھ گیا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو کچھ کہا؟
آپ نے عتبہ کو گالی دیا یا کچھ اس کے جواب میں جواب دیا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ عتبہ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن پڑھا، اس کے سامنے صرف قرآن مجید کی تلاوت کی، آپ قرآن مجید کو پڑھتے گئے، وہ سنتا گیا، اس کی حالت خراب ہو گئی، واپس چلا گیا۔ تو یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے، اس کی یہ خصوصیت ہے، بطور ہتھیار اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا کہ کافروں سے مقابلہ کرنا ہے، آپ قرآن مجید کے ذریعے سے کریے۔ اور یہ بات آپ دیکھیے، اگر آپ کسی کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، کوئی غیر مسلم ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، دین اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی کتابوں سے سمجھاتے ہیں، اپنا طریقہ، لیکن آپ آزما کر کے دیکھیے کہ جب کسی غیر مسلم کو اگر آپ سمجھائیں گے، کوئی بات بتائیں گے، تو آیتیں پڑھ کر بتائیے، عربی پڑھیے، صرف ترجمہ مت کریے، قرآن کی آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ کر کے سمجھائیے۔ جو آیت سنے گا نا تو اس کے اندر تبدیلی آئے گی، اس کے بعد جب آپ اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں گے، پھر اس کا آپ چہرہ دیکھیے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے تبلیغ کے لیے اتارا ہے کہ اس کو پڑھ کر کے اس کے ذریعے تبلیغ کریے۔ عتبہ کی حالت خراب ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کو پڑھا۔ یہ قرآن مجید کی خصوصیت، بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید اگر آپ اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا انجام بھی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ایک قوم کو بلندی عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک قوم کو پست کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو لوگ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قرآن مجید اللہ نے کیوں نازل کیا اس کے اس مقصد کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العالمین اس قوم کو بلندی عطا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، آج اللہ نے ان کو عزت دی، ان کے مقام کو بلند کیا۔ ان لوگوں نے قرآن مجید کے نازل ہونے کے مقصد کو انہوں نے سمجھا، اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ آج مسلمان ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکا ہے۔ کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید چھوڑنے کا ایک انجام یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو قرآن مجید کو نہیں سمجھے گا، قرآن مجید سے اعراض کرے گا، قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اللہ نے کہا وہ آدمی لاکھوں روپیہ، 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ مہینے کا کمائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے، برکت نہیں ہوگی۔ آپ کماتے جائیں، پیسہ ایک راستے سے آئے گا، دوسرے راستے سے جائے گا، آپ کے ہاں برکت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید سے آپ اپنا رشتہ ختم کر لیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العالمین اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اور دوسری سزا اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اندھا اٹھائے گا، وہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ رب العالمین تو نے مجھے اندھا کیا جبکہ دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا، میرے پاس آ گئی تھی۔ اللہ رب العالمین کہے گا أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، دنیا میں تو نے مجھے بلایا، یعنی میرے قرآن کو بلایا، تو جا میں تجھے آج بلا دیا۔ یہ سزائیں ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ سزا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اور ایک نقصان اور دیکھیے آپ، اللہ نے کیا کہا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں گے۔ قرآن مجید سے دوری اختیار کرنے والا، قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کرنے والے کے، اللہ نے کہا ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں گے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ کیسا ہوگا شیطان؟ وہ اس کا دوست بن جائے گا، وہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کا دوست بن کر کے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ صراط مستقیم سے اس کو منع کرے گا۔ جب وہ صراط مستقیم کی طرف جب جائے گا وہ بندہ، تو شیطان اس کو روکے گا اور ایسی راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، ایسی چیزیں اس کو بتلائے گا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم سے روکے گا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کیا کرے گا؟ یہی صراط مستقیم جو شیطان اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اور صراط مستقیم سے اسے روک دے گا۔ تو یہ نقصان ہے۔
قرآن مجید چھوڑنے سے اللہ رب العالمین شیطان مسلط کرے گا۔ اللہ رب العالمین کیا کہا؟ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، ایسے لوگوں کو کہ قرآن کو چھوڑنے والے جو لوگ ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ ایسے گدھوں سے تشبیہ دی ہے، شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہے۔ تو یہ قرآن مجید چھوڑنے کا انجام۔ تو یہ قرآن مجید کے بہت سارے فضائل، آپ بہت ہی مختصر وقت میں اس کی بہت ہی فضیلت، بہت ہی اختصار کے ساتھ، اور کچھ اس کے فضائل اور اسی طریقے سے خصوصیات کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے بتائی ہیں۔ بس سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے نازل ہونے کا جو مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتارا ہے تاکہ ہم اس کے لیے ہدایت کا راستہ تلاش کریں۔ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کے اندر ہم غور کریں، قرآن مجید کے اندر ہم تدبر کریں۔ ایک صفحہ آپ پڑھیں، زیادہ نہیں، ایک پارے کی تلاوت آپ کریں گے، آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ ایک صفحہ پڑھیں گے، اس کو کے ترجمے سے پڑھیں گے، تو آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کو علم بھی ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے سے آپ کو علم بھی ملے گا، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی ملے گی، اور قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔